अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी ये वीडियो मेरी पिछली वीडियो का ही तसलसल है, उसका दूसरा हिस्सा है। मैंने दूसरी जंग अज़ीम के बाद के हालात जो थे वो बयान किए थोड़े से, और बाकी सारे मामलात और सारे हालात व वाक़यात इसमें बयान करने की कोशिश करूँगा। दूसरी जंग अज़ीम के बाद पूरी दुनिया दो ब्लॉक्स में तकसीम हो गई। एक वो ममालिक जिनके ऊपर रूस ने कब्ज़ा किया था, वहाँ पे उसने अपना निज़ाम हुकूमत, अपना तर्स जो था निज़ाम हुकूमत का यानी कम्युनिज़म, वो नाफज कर दिया। और जिनके ऊपर अमेरिका काबज़ था वहाँ पे कैपिटलिज़म नाफज रहा। और पूरी दुनिया जो है वो दो ब्लॉक्स में तकसीम हो के रह गई। अफसोस की बात यह है कि दोनों ब्लॉक्स में अवाम को आज़ादी नसीब नहीं हुई। जो तो रूस के ब्लॉक में ममालिक शामिल थे, वहाँ पे रूस का तसल्लुत हो गया। उन्होंने जबरी तौर पे अपना निज़ाम हुकूमत वहाँ पे नाफिज कर दिया और उन्होंने ये समझा कि शायद ये जो निज़ाम हमारा है ये वहाँ पे भी कामयाब होगा। हालांकि रूस के अंदर जो निज़ाम हुकूमत था, जो कम्युनिज़म था, उस कम्युनिज़म वो वहाँ के हालात के मुताबिक था, वो किसी और मुल्क के हालात के मुताबिक नहीं था। निज़ाम के नफाज के लिए वहाँ के हालात भी देखने होते हैं और वहाँ की रिवायात को भी देखना होता है, और वहाँ के मुआशी हालात जो हैं उन्हें भी देखना होता है, फिर निज़ाम नाफिज होता है वहाँ पे। रूस ने ये देखे बग़ैर, ये तहकीक किए बग़ैर कि वहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, उन्होंने कम्युनिज़म नाफिज कर दिया। और दूसरी तरफ अमेरिका जो है, उन्होंने जो कैपिटलिज़म था उसको शद्दो-मद से उन ममालिक में नाफिज किया, और जो दूसरे ममालिक जो रूस के ज़ेरे साया थे उन्हें भी तरग़ीब देना शुरू की कि आप भी रूस के निज़ाम से बाहर निकले। ये इनके दरमियान एक जंग जारी रही जो आज तक भी जारी है। रूस में जो मुआशी निज़ाम नाफिज किया गया उसमें तमाम चीज़ों को कौमी मलकियत में ले लिया गया, और अवाम एक कारिंदे, एक मज़दूर के तौर पे वहाँ पे काम करने लगे और अपनी सर्विसेज के इवज़ उन्हें उजरत मिलने लगी। और रूस में पहले अवाम को कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज़ अपनी रखने की इजाज़त नहीं थी। वो निज़ाम में अवाम को फौरी तौर पे रिलीफ मिल गया, यानी रूस में भूख नंग पैदा हो गई थी। ज़ारे रूस के दौर में वो भूख नंग ख़त्म हो गई और अवाम जो थे वो गुर्बत की लकीर से ऊपर आ गए और उनके हालात बहुत बेहतर हो गए। उनको तालीम की सहूलियात मिली, उनको सोशल वेलफेयर की सहूलियात तमाम मिली, और वो अवाम खुशहाल हो गए अपनी उस स्टेज पे। जबकि जो अमेरिका का कैपिटलिज़म था उस निज़ाम में अवाम का इस्तेहसाल हुआ, और वो इस्तेहसाल जो था वो हर तबके ने, अशराफिया ने किया, सनतकारों ने किया, और हर तबके का इस्तेहसाल हुआ। अवाम उस इस्तेहसाल की चक्की में पिसते रहे। वो एक घन चक्कर है जिसमें मर्द भी पिसे और औरतें भी पिसी। यानी जो दौलत का इर्तिकाज़ है कैपिटलिज़म में, वो चंद हाथों में
ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی تمام دولت جو ہے، یہ جو کنزیومر ہے، جو عام آدمی ہے، ایکچولی وہ اشرافیہ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، وہ جاگیردار اور سرمایہ دار کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، جس کی مختلف شیپس ہیں. اور یہ امریکہ نے پوری دنیا کو PL 480 اور IMF اور ورلڈ بینک کے ذریعے غلام بنا لیا، اور وہاں پہ اپنے طبقات جو ہے انہیں مسلط کر دیا. یہ نظام امریکہ کا، اس میں چونکہ ایک طبقے کو خریدا گیا تھا اور وہ گماشتہ کے طور پہ کام کرنے لگا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایک تیسرا نظام بھی موجود تھا جس نے 1400 سال پہلے اپنے اثرات تمام دنیا میں مرتب کیے، ہر سوسائٹی میں مرتب کیے، اور بہت بڑا انقلاب وہ نظام لے کے آیا. اور وہ نظام تھا اسلامی نظام، جس میں ہر قسم کی ایکسپلائٹیشن کو بند کیا، جس میں غلامی کو ممنوع قرار دیا، انسان کی آزادی کے تمام پیمانے متعین کیے گئے، اور جس میں آقا اور غلام کے رشتے کو ختم کر دیا گیا، اور پوری اسلامی مملکت میں انصاف ہر جگہ پہ ملنے لگا. یہ وہ اسلامی نظام تھا، اور اس کے تحت بے شمار سوشل ریفارمز بھی ہوئیں، جس میں یہ بھی ہوا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھوکا پیاسا مرے گا تو حاکم وقت سے پوچھ ہوگی، اس سے بڑی اصلاح اور کیا ہونی تھی. تو یہ ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ اسلام نے اس کا نظریہ پیش کیا. لیکن مسلمان ملکوں نے کلمہ تو پڑھا، لیکن اسلامی نظام کو اس کی ٹرو اسپرٹ میں نافذ نہیں ہونے دیا. یعنی قرآن کے بارے میں فرمان ہے کہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہیں، اور جو ہدایت حاصل کرنا نہیں چاہتے قرآن ان کو ہدایت نہیں دیتا. اور عالم اسلام میں، مسلم کمیونٹی میں کیا ہوا کہ قرآن کو ثواب کے لیے ایک کتاب کے طور پر رکھا گیا، اسے پڑھا گیا، لیکن اس کو سمجھا نہیں گیا، اس پہ عمل نہیں کیا گیا. اور اسلام جو تھا یہ ملا کی قید میں چلا گیا. ملا نے اسلام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، یہاں پہ فرقہ بندی ہوئی، لیکن جو ٹرو اسلامک اسپرٹ تھی اس پہ عمل نہ ہوا. ملا نے کانسیپٹ دیا کہ بھائی جو غریب ہے وہ تو اللہ کی طرف سے غریب ہے، اور جو امیر ہے وہ اللہ کی طرف سے امیر ہے. جبکہ علامہ اقبال، جنہیں ہم ولی کہتے ہیں، ان کا نظریہ اس سے مختلف ہے. انہوں نے کہا کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، انسان فقط احکام الہی کا ہے پابند. یعنی انسان جو ہے وہ تقدیر کا پابند نہیں ہے. تقدیر کے پابند تو وہ درخت، وہ بوٹے ہیں جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے. انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہے. کیا یہ بات وقت کے ملا نے بھی کہی؟ نہیں، اس نے یہ نہیں کہی. وقت کا ملا اشرافیہ کا ایجنٹ بن گیا، اور اس نے اپنے مفادات، معاشی مفادات حاصل کرنے کے لیے اس اشرافیہ کو سپورٹ کیا. اور اس وجہ سے آج تک مسلمان ممالک میں وہ ترقی نہیں ہو سکی. ہم نظر دوڑائیں، چاروں طرف مسلمان تقریباً 54 کے قریب ممالک ہیں، 54 ممالک کے قریب ہیں. ان میں کون سا نظام ہے؟
وہاں مسلمان ملکوں میں ظلم بھی ہے، جبر بھی ہے، بھوک اور ننگ بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں ہیں مسلمان ممالک میں؟ اس لیے کہ مسلمان ممالک جو تھے نہ وہ صحیح اسلام پہ عمل کر سکے اور نہ صحیح کسی اور نظام پہ چل سکے۔ اس لیے پوری دنیا سے مسلمانوں کو رسوا ہو کے نکلنا پڑا۔ آج بھی مسلمان ممالک امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کچھ ممالک روس کی طرف دیکھ رہے ہیں، جبکہ ان 54 ممالک کی اپنی ایک UNO ہونی چاہیے جو مسلم مفادات کے اوپر کام کرے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو اشرافیہ، جو لوگ اقتدار پہ مسلم ممالک میں قابض ہیں، ان کی اپنی حکومتیں چلی جائیں گی۔ جو انہوں نے لوٹ کے دولت باہر کے ملکوں میں رکھی ہے وہ دولت ختم ہو جائے گی۔ جو دولت لوٹ کے انہوں نے لندن میں، امریکہ میں اور دنیا کے کئی ممالک میں، کینز میں، فرانس میں انہوں نے اپنے محلات بنا رکھے ہیں، وہ محلات ختم ہو جائیں گے اور وہ تمام کے تمام امریکہ کے غلام ہیں، اور امریکہ ان کی دولت کو جو یہاں سے لوٹ کے لے کے جاتے ہیں، برطانیہ، امریکہ اور مغربی ممالک اس دولت کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ یہ امریکہ کا نظام ایک استحصالی نظام ہے۔ اس کے اوپر اور بھی بہت ساری ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اور دوسری طرف جو نظام ہے وہ معاشی نظام کسی حد تک بہتر ہے جو کمیونزم ہے، لیکن کمیونزم کی جدید شیپ جو ہے وہ سوشلزم ہے، جس کو چین نے اپنایا، اور آج چین ترقی کر کے دنیا کی ٹاپ کی ایک قوت بن گیا۔ کچھ چیزیں ہیں جن پر چین نے عمل کیا۔ چینی ایک قوم پرست لوگ ہیں، انہوں نے اپنے ملک میں کرپشن کو منیمائز کیا، جو کرپٹ تھے ان کو سزائے موت دی، اور ملک کے نظام کو معاشی بنیادوں پہ استوار کیا، تو ایک ورکنگ کی ایک پالیسی بنائی اپنے حالات کے مطابق۔ مثلا اگر ہم چاہیں کہ ہم چین سے کوئی چیز لے لیں کہ جی یہ کام ہم نے کیسے کرنا ہے، تو وہ غلط ہوگا، کیونکہ جو چین نے کام کیا وہ ان کے حالات کے مطابق تھا، وہ ہمارے حالات کے مطابق نہیں ہے۔ ہماری زمین بھی اور ہے، ہمارے حالات بھی اور ہے، ہمیں اپنا ورکنگ گروپ بنا کے خود یہاں پہ کام کرنا ہے، جس کی بنا پہ پاکستان اٹھے، پاکستان اوپر ترقی کرے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں کرنا ہے، لیکن ہم کیا ہیں؟ پاکستانی اشرافیہ کیا ہے؟ وہ تمام کمیشن مافیا ہے، اور وہ امریکہ کے ساتھ منسلک ہے، چونکہ ان کے مفادات جو ہیں کیپٹلزم کے ساتھ منسلک ہیں، وہ کبھی بھی عوامی فلاح کے لیے کام نہیں کریں گے۔ میں علامہ اقبال کا وہ نظم جس میں انہوں نے کہا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، کاخ محل کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو امیروں کے محلات ہیں ان کے در و دیوار ہلا دو۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ اس ملک کے غریب کو کہتے ہیں کہ شاہین بن جا۔ یہ ایک انقلاب ہے، انقلاب کی صورتحال ہے جس کا علامہ اقبال نے تذکرہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اس موضوع کے اوپر ایک اور میں تھوڑا 10-15 منٹ کی بات کروں۔ اللہ حافظ۔